फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़रार आरिफ, अपने उस प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन के साथ जिसका नाम है इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। आज अपने इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा जहां मैंने लास्ट अपने एपिसोड व्लॉग का एंड किया था कि आपको मैं बेसिक नॉर्म्स बताऊं कि किसी भी जो आज के दौर में जो ममालिक बने हैं, अच्छा ममालिक की जो बेसिस होती है वो क्या होती है। जो एक तो होती है नेचुरल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज तो आपको पता है कि अगर एक तरफ जो है वो कोई समंदर है, दूसरी तरफ पहाड़ हैं और उनके दरमियान कोई एरिया आता है तो फिर वो एरिया अगर वो कबायली सिस्टम के ऊपर आए तो आप देखिए उसकी गवर्नेंस जो होती है कबाइल के हेड के सरदार के हाथ में, चीफ के हाथ में होती है। लेकिन अगर हम इसको इस अंदाज में समझें कि आज के दौर में जो ममालिक बने हैं वो ममालिक अगर तो पुराने दौर के हिसाब से थे तो उनकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज प्री सेट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर नहीं, लेकिन वो कौन से ममालिक हैं या वो कौन सा मुल्क है जो कि नज़रियाती इक़दार के ऊपर या नज़रियाती बुनियादों पर बना। तो नज़रियाती बुनियादों पे बनने वाला मुल्क इस्लाम के नाम पे और इस्लामी नज़रियात के हिसाब से बनने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे लें, मैं इसको जो है वो पॉलिटिकल डीकमीशनिंग का नतीजा कहता हूँ, दूसरे अल्फाज में कोई और कुछ और नज़रिए से बात करते हों और लोग इसके कुछ भी माने गर्दानते हों। देखें आज के दौर में भी कि जब कभी किसी से पावर टेक ओवर की जाती है तो फिर उसके बाद जब पावर वापस की जाती है तो उन्हीं हाथों में वापस की जाती है जिनसे ली गई है। अभी आपने अफ़गानिस्तान में इसका जो है वो बिल्कुल इसको देखा भी और कि 20 साल के बाद वो ट्रांजिशन अगर ओवर हुई है और हैंडेड ओवर किया गया दोबारा पावर को तो फिर उन्हीं को दिया गया, जबकि पहले से गवर्नेंस पार्टी के अंदर जो है वो कुछ और लोग थे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसी था कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया से ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया था उस वक्त मुस्लिम गवर्नमेंट जो है वो हाथ में थी, यानी मुसलमान भले से नाम नहाद हों या जैसे भी हों, लेकिन उनके इक़दार तो मुसलमान मतलब मुसलमान ही हम कहेंगे कि वो हुकूमत में थे। अब जब वापस करने की बात हो रही है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश को वापस जाना है तो वापस जाते वक्त वो उन्होंने उसकी जो गवर्नेंस है वो उन्हीं हाथों में वापस करनी है जिनसे ली थी। तो वहाँ ये मसला पैदा हुआ कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि हम जो है वो पाकिस्तान मुसलमान भी जो है वो जब आए थे तो वो भी उन्होंने भी तो हम पे इक़्तिदार यानी इन्वेड किया था, इन्वेड करके इक़्तिदार लिया था, आपने उनसे इन्वेड करके लिया तो आप वापस तो हमको हिंद के नाम से जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के ऊपर है तो आप उन्हीं के हिसाब से दें। लेकिन वहाँ ये मसला पैदा हुआ कि अगर तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की गवर्नेंस हिंद के हाथ में या हिंदुओं के हाथ में दे दी जाए तो फिर इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक कैसे गवर्नेंस चलेगी या कैसे जो है वो मुल्क चलेगा, जिसके आज आप जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में इंडिया के अंदर आप देखते भी हैं कि किस तरीके से जो है वो हो रहा है हिंदुत्व का जो तरीक़ा है उसके मुताबिक। तो यानी ये मुमकिन नहीं था कि क़वानीन जो है वो इस्लामी जो है वो इक़्तिदार वहाँ पे किसी भी लेवल पर लोएस्ट लेवल ही क्यों ना हो वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वहाँ पे एक केस लड़ा गया, उस केस को लड़ने में कायदे आज़म जो है उनको चुना गया। कहने वाले बैक साइड पे जो है वो आपके अल्लामा इकबाल भी थे, सर सैयद अहमद ख़ान भी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, इन सब की काविशें रहीं। और उसके बाद आप देखिए जो है वो जो केस लड़ा कायदे आज़म ने वो यही था कि जो पाकिस्तान है जो गवर्नेंस है वो इस्लामी इक़्तिदार वो किसी नॉन इस्लामिक गवर्निंग बॉडी के हाथ में कैसे दिया जा सकता है। जब वो केस लड़ा गया, उसको जीता गया, तो फिर वहाँ पे ये बात हुई कि नज़रिया क्या होगा, किन नज़रियाती तौर पर वो लोग जो कि इस इस्लामिक इक़्तिदार के साथ होंगे वो इकट्ठा होकर के रह सकते हैं, किन बेसिस पर रह सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस इस्लामी नज़रिए के ऊपर इस पाकिस्तान को बनाया गया उसकी इक़्तिदार यही थी कि दो बातें होती हैं, अगर हम इसको फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में कहें तो एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स।
تو نظریہ کسی ملک کو یونائٹ رکھنے کا میں نے آپ کو بتایا ایک تو یہ طریقہ تھا کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز اس کو یونائٹ رکھیں، جہاں پہ جیوگرافیکل باؤنڈریز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کنسورشیم کرتے ہیں، ایگریمنٹس بناتے ہیں، جو کہ پاکستان کے کیس میں بھی ہوا، لیکن اس کی میں آپ کو لاجک دینا چاہ رہا ہوں کہ نظریات کے ساتھ انضمام کرنا اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کے ساتھ نظریات کو ڈیولپ کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ تو جو ہند ہے، ہند کے اندر جو نظریہ ڈیولپ کیا گیا وہ ہندتوا کا نظریہ، ان کے اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز اور وہاں کے رہنے والے اور ان کی جو سوچ تھی ان کے ساتھ تھی، متصادم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوجل فورس کی، تو وہ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ جو فزکس کے لا کے مطابق کہ سینٹریپیٹل فورس جو ہوتی ہے وہ ٹورڈز دا اوریجن جو ہے یہ فورس یونائٹ کرتی ہے تمام دوسری جو ہے نا حد بندیوں کو، اور جو سینٹریفیوجل فورس ہوتی ہے وہ ایگزرٹ کرتی ہے، یعنی اپنے سینٹر سے باہر کی طرف نکلتی ہے۔ جب آپ یہ دیکھیے کہ نظریہ اسلام کا تھا پاکستان بننے کے لیے تو ڈیفینیٹلی گورننس بھی اسی کے حساب سے چلنی چاہیے تھی، تو پاکستان بن گیا تو یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہو اسلام معاشی نظام وہ بلا سودی ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ وہ قانون جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے، جو سیاسی نظام ہو وہ شوراکریسی کے حساب سے ہونا چاہیے، یعنی یہ تو اسلامی اقتدار کے لحاظ سے یہ وہ چیزیں تھیں جو ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کو لے کر کے اسلامی اقتدار کے مطابق نظامات بنتے اور ان کی انٹیگریشن ہوتی تو یہ وہ سینٹریپیٹل فورس تھی جو کہ اس پورے کے پورے ملک کی اس باؤنڈریز اور اس نظریے کے ساتھ انضمام کرتی بلکہ ازدحام نہیں کرتی۔ ہوا اس کے بالکل برعکس، ملک بن گیا تو ملک کے اندر جو نظام لیا گیا اکنامک سسٹم وہ سودی نظام تھا، کیونکہ اس کو ڈریگ کیا گیا انگریز سے۔ جب انگریز سے آپ نے ڈریگ کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ نظریہ اور آپ کا ان ریالٹی جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل متصادم ہے۔ پھر جب لیجسلیچر کی بات ہوئی تو قانون سازی جو ہوئی وہ بھی آپ نے اڈاپٹ کی کہ اگر ہم صرف کانٹریکٹ ایکٹ کی بات کریں تو وہ کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے وہ 18 کا جو برٹش لا کے مطابق تھا اسی کو آپ نے لیا اور اس کے اندر آپ نے صرف نام چینج کیے اور اس کو استعمال کر لیا۔ تو پھر وہ قوانین جو ہے وہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اسی طریقے سے جو آئلی قوانین تھے وہ بھی آپ نے انگریزوں کے لینا شروع کیے، آپ نے انگلش سے ڈرائیو کیا، آپ نے کہا دیکھیے جی وہ قومیں بہت اچھی چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نظریہ اسلامی اور پریکٹیکلی جو اس کی جو ریگولیشنز چلانے کے تمام قوانین اور فورسز تھیں اس ملک کی وہ بالکل غیر اسلامی۔ سیاسی نظام بالکل ویسٹرن سارٹ آف ڈیموکریسی کو لیا گیا، جبکہ ہمیں اسلامک شوراکریسی کو آگے رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہو گئی کہ جہاں آج ایک 70-80 سالوں کی جو نسلیں تباہ ہوئی ہیں ان نسلوں کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ نظریہ جس کی بیسس پر آپ نے ایک زمینی ٹکڑے کو علیحدہ کر کے اس کو پاکستان کا نام دے کر کے اس کو اس ٹیم نے جس نے اس کا کیس لڑ کے اس کو جو ہے وہ جیتا تھا کہ جناب ہم یہی اقدار استعمال کریں گے اور یہی نظامات بنائیں گے، تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ یہ سینٹریفیوجل فورس کا کام کر رہی ہیں تمام کے تمام نظام جو کہ آج پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پوری کی پوری عوام ہے وہاں پہ ایک انارکی کی فضا ہے، ان کے پاس ان کے ہاتھ میں مطلب ان کو جو ہے وہ ڈارکنس نظر آ رہی ہے، کوئی جو ہے وہ ویل بینگ نظر نہیں آ رہی ان کی۔ اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسلام کے لحاظ سے بھی اور ویسے آج کے نظاموں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں مختلف ملکوں کے اندر بھی، تو وہ کیا گورنمنٹ فنکشنالٹیز ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ مینٹین لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا، پروٹیکشن آف انوائرمنٹ ان کا کام ہوتا ہے، لیبر مارکیٹ کو بنانا، نیشنل ڈیفنس سسٹم کے اوپر کام کرنا، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی قائم کرنا، ریڈیوس مارکیٹ فیلیئرز کو ختم کرنا، منیمائز انیکویلٹی کرنا، پرووائڈ پبلک گڈز دینا اور ٹیکسز وغیرہ کو ریز کرنا۔ اب یہ جو طریقہ کار تھے اس کے مطابق آپ دیکھیے کہ ایک ملک بنا
ایک اسلامک اقدار کے نظریے کے سلوگن یا پرووکیشن کے ساتھ، کہ ہم نے سلوگن یہ لگایا تھا کہ ہم اسلامی نظریے کے مطابق ملک بنائیں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ریگولیٹ کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا سینٹریفیوجل فورسز ہے۔ تو اس لحاظ سے اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ بینگ اے پاکستانی، فرسٹ بینگ اے مسلم اینڈ دین پاکستانی ڈیفینیٹلی، کہ ہم کو اس نظاموں کو سنکرونائز کرتے ہوئے اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اچھا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو خلیفۃ الارض جو ہے وہ کا درجہ دیا ہے تمام دوسرے جو مخلوقات کے اوپر، یہ بات ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی۔ تو انسان کے اوپر جو اللہ رب العزت ہے وہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو مورل اتھارٹی کے ساتھ رسپانسبلٹی دیتا ہے، یعنی ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی کمز ود اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو جو انسان جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے زمین پہ جب خلیفۃ الارض بنایا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بار امانت کو امپلیمنٹ کرے، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے احکامات آئے اس کو یہاں پر جو ہے وہ نافذ کر کے دکھائے۔ تو انسان کو جو اللہ نے رب العزت نے بھی جو بائنڈ کیا ہے وہ مورل اتھارٹی کے ساتھ کیا ہے اور باؤنڈ کیا ہے۔ اب جو نظام ہیں ان کی جو بنیادی اقدار ہوتی ہیں، اسلام ان کے مائکرو لیول پہ بھی بات کرتا ہے اور اسلام ان کے میکرو لیول پہ بھی بات کرتا ہے۔ یعنی اگر مجھ کو بتا دیا گیا کہ سود کی حرمت کیا ہے، تو ایک تو یہ رسپانسبلٹی کہ سود کی حرمت کو میں اپنی ذاتی زندگی میں کس طریقے سے جو ہے وہ نہ آنے دوں، یہ تو میرے اوپر پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اگر تو میری رسپانسبلٹی ملک کے سربراہ اور ملک کے کسی ایسے ادارے کا ہیڈ ہونے کی بھی ہے جس کے اندر اگر یہ چیز چل رہی ہے اور میرے کنٹرول میں ہے کہ میں اس کو ختم کر سکوں یا صحیح کر سکوں، تو پھر یہ ذمہ داری میری میکرو لیول پہ بھی آ جاتی ہے اور اس کو مجھے بحیثیت مسلمان بھی پورا کرنا پڑے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام تو دیا جاتا ہے ریاست مدینہ کا، لیکن کیا تو ہم نے اپنے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اندر ہی کوئی اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن اپنے پچھلے 3 سے 3.5 سال کے اندر کوئی ایسے ریگولیشنز بنائے کہ جس میں ہم کم از کم پہلے تو ملک کے اندر ہی سود کا خاتمہ کر دیں؟ تو وہ تو آج تک نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو سرکولر ڈیٹس بھی نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ اب تو چلے ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کی گورننس سے ہی ہٹا دیا گیا، لیکن کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشن بنا رہا ہے یا اس کو بنائے جا سکتے تھے یا اس نے کیے؟ ان 3.5 سالوں میں اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ تو جو سچویشن آف پاکستان کی جو ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ پاکستان ایز اے انڈر ڈیولپڈ کنٹری بھی ہے، اور پاپولیشن کے لحاظ سے آپ دیکھیے اس کی زیادہ تر پاپولیشن جو رورل ایریاز میں رہتی ہے۔ دیکھیں ہمیں کسی بھی کنٹری کو، ابھی اس وقت ہم پاکستان کو فوکس کر کے میں آگے جو ہے وہ اسلامک اکنامک سسٹم کو پاکستان کے لحاظ سے ہی بات کروں گا، چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئیڈیالوجی اینڈ سسٹم شوڈ سنکرونائز ایچ ادر۔ تو اگر وہ سنکرونائز نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو اس کی یونٹی ہے اس کے اوپر بڑے خطرات لاحق ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کی سیگمنٹیشن کیا ہے۔ تو سیگمنٹیشن کے لحاظ سے زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اور ان کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹ پہ اور لائف اسٹاک پروڈکٹ اور فارمنگ پہ ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ بیسک نیڈس پہ ہی سارے کے سارے زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں، which is similar to Iranian economy also۔ لیکن وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے فارمرز جو تھے وہ شہری طرف موو ہو گئے۔ جی ڈی پی جو ہے پر کیپیشا پاکستان کی ایکسپیکٹڈ ٹو ریچ $1130 بائی دا اینڈ آف 2020، جو کہ اب ایکچوئل فگرز بھی آپ کے لوگوں کے سامنے ہیں، اکارڈنگ ٹو ٹریڈنگ اکنامکس گلوبل میکرو ماڈلز اینڈ انالیسس ایکسپیکٹیشن۔ اس کے علاوہ کہ ہم جو ہے وہ ہیومن نیچر کو اور اس کی نیڈز کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے بالکل شروع کے ویلاگس کے اندر میں نے آپ کو ماسلو تھیوری کا حوالہ دیا تھا، اور ماسلو تھیوری میں ماسلو نے جو ہائرارکل نیڈز کی بات کی ہے وہ ہائرارکل نیڈز اس نے
انسان کو دیکھتے ہوئے یا انسان کی ریکوائرمنٹس کو، جو کہ جیسے کہتے ہیں نا انسان اپنے نفس پہ بصیرت رکھتا ہے تو وہ خود یہ جانتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور کیا وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کا میرا جسم میری مرضی اور میرا ماننا کہ جو میں چاہوں وہ میں کروں. تو یہ چیز یہاں پر ماسلو نے اس کو جو ہے وہ ہائرارکل نیڈ کا نام دیا کہ اس کی جیسے جیسے نیڈ بڑھتی جاتی ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے. آپ کو یہاں پہ میں پیش کر دوں کہ 2 پیرلل کانسیپٹ ہے. ایک تو جو ہے وہ ڈیوائن سورس اللہ رب العزت نے جو ہم کو قرآن کے ذریعے اور سنہ کے ذریعے ہم کو دیا ہے، اس کانسیپٹ کو اگر آپ ماسلو کی تھیوری کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ایڈم اسمتھ کی بھی تھیوری آتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈارون تھیوری بھی نظر آئے گی آپ کو. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ میٹیریل ریکوائرمنٹس، تو اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا گیا ہے دنیا کے اوپر. تو یہاں تو ہمیں کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ہماری ضرورتیں جو ہے یعنی وانٹس یا ڈیزائرز جو ہیں وہ انلیمیٹڈ ہیں اور جو مینز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کو اپنی ڈیزائرز اور اس کے درمیان جو ایک فنومینا پیدا ہوتا ہے اس کو ہمیں ڈریگ کرنا ہوتا ہے، جو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی صورت میں چلتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ you will find identical key requirement in both, which confirm that the lifestyle of human being eventually evolved drastically in the modern era compared to the Stone Age. However, basic needs remain the same. اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں بھی کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم کمپیوٹرائزیشن کے دور میں چلے گئے ہیں، ہم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس فرعون کے دور میں جہاں اتنے بڑے بڑے پتھر کھینچ کر کے کہاں سے وہ پتھر لائے گئے اور کس طریقے سے پیرامڈس کو ڈیولپ کیا گیا، 4500 ایئرس کی بات ہو رہی ہے پہلے کی، تو وہاں پہ کون سا کمپیوٹرائزیشن تھی اور اس کو جس طرح سے کنسٹرکشن یا جس طریقے سے استعمال کیا گیا وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. پھر جو ان کا واٹر سسٹم تھا، واٹر کینال سسٹم، وہ پورا کا پورا اتنا زیادہ کنٹرول اینڈ کمپریہنسو تھا کہ آپ دیکھیے کہ فرعون جو ہے وہ خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہیں پانی دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں وہ دیتا ہوں، تو میں تمہارا رب ہو سکتا ہوں. تو یہ چیز ہم یہ سمجھے کہ آج کے دور میں جہاں ہم ایک کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کہاں کہاں یعنی ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایون جو ہے وہ پارکر نے جو ہے وہ سورج کے کرونا کو بھی ٹچ کر دیا 2021 کے اندر. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن کیا ہماری بیسک ضروریات تبدیل ہو گئیں؟ کیا ہماری ڈیزائرز یا وانٹس میں تبدیلی آئی؟ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ضروریات کا پارٹ بنا دی گئیں، جن کے بغیر بھی آپ کی اور ہماری زندگی بہت اطمینان بخش تھی. تو آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا